नाम काफी। सुभान अल्लाह। तवज्जो है नहीं? तवज्जो है या नहीं आपकी? माशाल्लाह, ये नौजवान को लोग आया, नौजवान डाल लगाया, बूढ़े भी किसी काम नहीं है। एक बूढ़े की बात सुनो। सुभान अल्लाह। ये तो बेटा बेटा हाथ बोल सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। एक बात सुनिए, एक बात। 10 मुहर्रम का दिन था, एक सहाबी रसूल जिनका नाम था हबीब इब्न मज़ाहिर, बच्चों को खामोश कर दे, बच्चों को, हम मेहरबानी। हबीब इब्न मज़ाहिर इसका नाम था। ये बूढ़ा था, आसा का सहारा लेकर चल रहा था, आसा का सहारा। जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ हबीब, तुझ पे मैं भी राजी हूँ, मेरा नबी भी राजी है, बाबा अली भी राजी है, और मेरे नबी का खुदा भी राजी है। सुभान अल्लाह। ऐ हबीब, तू जा, ये 22,000 ये 40,000 ये 60,000 यजीदी फौज है, इसके सामने 72 क्या करेंगे? उनमें एक तू है जो बूढ़ा है, न तलवार चलाने का सलीका, न मैदान में भागने की जरूरत, तू लड़ तो नहीं सकता, मैं तुझ पे राजी हूँ, तू चला जाएगा। तो हबीब इब्न मज़ाहिर की आंखों से आंसू है, हुजूर लड़ना कौन चाहता है? पर मैं हमारे साथ हो, लड़ना तो है। हुजूर मैंने लड़ना नहीं है, पर मैं क्या करना है? नामे मोहम्मद मरना है। सुभान अल्लाह। मैंने नहीं लड़ना, लड़ना चाहता कौन है? अरे मैंने तो नामे मोहम्मद पे मरना है। ये था जज्बा मेरे नबी के साहब। सुभान अल्लाह। ये होता है गुलामों का जज्बा, ये होते हैं गुलाम-ए मुस्तफा, ये होते हैं गुलाम-ए मुस्तफा। आज लोग कह रहे हैं यार बड़े उलमाए कराम पीराने उज़्ज़म दुआ करो, अल्लाह कश्मीर को फतह दे, कश्मीर को फतह दे। मैंने कहा दुआओं से फतह होना होता तो 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर हो गए। सुभान अल्लाह। साल बीत गए, दुआएं मांग रहे हो। कभी तैयार हो जाओ, तुम बैक वक्त इकट्ठे होकर 20 करोड़ मुसलमान एक नारा लगा दो, हिंदुस्तान की तरफ रुख कर दे। सुभान अल्लाह। बस एक नारा लगा दो। वल्लाह मिंबर खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मिंबर मुस्तफा की कसम खा के कहता हूँ, एक नारा लगाने से इंडिया के बाप की जरूरत ही नहीं कि कश्मीर पे हमला करे। सुभान थक चुके हैं वो खामोश हो जाए, जो नहीं थके वो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। तो भाई वैसा आपने बात सुना लिया। अब सुनने को सिर्फ आता हूँ। जनाब यूसुफ ने फरमाया, तुमने उसने यूसुफ देखा ये हाल है, उसने मोहम्मद से कहा अब जाए। फरमाया क्या वजह हुई? फरमाया कि बस मैंने नाम सुना है आपकी जुबान से। मोहब्बत की बातें को याद आ गई। जो नौजवान बैठे वो हाथ बोल कर सवाल लगे। बिलाल से एक साल का बिलाल, मक्का तो तुम्हें नहीं भूला होगा, या भूल गए मक्का को? उसने कहा मक्का कोई भूलने वाली चीज है? मैं मदीना मदीना नहीं, यहाँ पे बाहर नहीं, बाहर तो फिर मक्का क्यों नहीं बोले? जहाँ पे जितने लोग हैं मक्का के जुल्म सितम सहकर, वो मक्का को भूल गए, तुम नहीं बोले। पर मैं नहीं भूला। पर मैं उमैया को जुल्म तुम्हें याद है? हाथों में गरम रेत पे लिटाना और इतने जुल्म सितम नहीं भूले। पर मैं वो तो कुछ भी नहीं था। बिलाल कहते हैं वो तो अरे जुल्म की इंतहा हो गई बिलाल तुझ पर, ये कुछ भी नहीं था। ये कैसे? इस वजह से मक्का नहीं भूले। पर मैं नहीं, मैं चाहता काश कि मैं जिंदगी भर मक्के में रहता, मौत कभी भी ना आती, जिंदगी मिलती, सरकार सामने होते, मैं मक्के में रहता। बिलाल वजह क्या थी? उन्होंने शाम तक, रात तक, 12 बजे तक उमैया मुझ पे जुल्म करता रहता, मैं बर्दाश्त करता रहता। जब 12 का वक्त होता तो सरकार तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। अभी जो नहीं बोला उससे मुकद्दर। सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ लाते, 12 बजने वाले थे, सरकार तशरीफ लाते। सरकार की गोदी होती, मेरा सर होता और मेरी जुल्फों पे सरकार अपना हाथ रख देते। सुभान अल्लाह। ये तो उलमाए करम बताते हैं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर की गोद में मेरे नबी आराम फरमा हुए, मौला अली की गोद में मेरे नबी आराम फरमा हुए। कभी मिंबरों मेहराब पे ये भी बताओ कि बिलाल वो है, गोद मुस्तफा की थी, सोने वाला बिलाल था। सुभान अल्लाह। तवज्जो है नहीं आपकी? सुभान अल्लाह। सरकार के उसने
کالے چہرے کو نہیں دیکھا، قریشی ہاشمی خاندان کو نہیں دیکھا، سرکار نے اس کی محبت کو دیکھا. اس معلوم کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نظروں میں مقام اس کا ہے جس کو سرکار سے محبت زیادہ ہو. سبحان اللہ. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، بس سرکار سے محبت ہو. اس وجہ سے قرآن نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا. اپنی قوموں میں فخر نہیں کر رہا میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں جان ہوں، میں گیلانی ہوں، میں بخاری ہوں، میں گردیزی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ نے یہ قبیلے بنائے ہیں تعارف کے لیے. باقاعدہ عزت والا کون ہے؟ یہاں تو وہ کہتا ہے میں عزت والا، میں عزت والا، میں عزت والا. تو نہیں، خبردار، یہ قبیلے صرف پہچان کے لیے. عزت والا وہ ہے دل میں خوف خدا ہو اور عشق مصطفیٰ ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو. زلیخا نے کہا بات ذہن میں آئے بھول گئے، جو نہیں بولے اس واللہ بولے. سبحان اللہ. زلیخا نے کہا اٹھ جائیں. فرمایا کہ میں سامنے ہوں، اب کہتی ہو جاؤ. حضور جب تب تک میں آپ کی عاشق تھی جب تک یہ نام نہیں سنا تھا، اب جاؤ. ابھی جناب یوسف پلٹے ہی تھے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی بات کر فرمایا جاؤ یوسف کو کہو ٹھہر جا، اب جانا نہیں، یہی ٹھہر جا. جناب یوسف ٹھہر گئے. جبرائیل نے ابھی آئے. جبرائیل نے آ کر پیغام دیا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ اسی زلیخا کے لیے. فرمایا کیا کرنا ہے زلیخا کو؟ فرمایا ابھی ہم اس کو جوانی دے رہے ہیں، سفید بال ہو گئے ہیں، ہم اس کو دوبارہ سیاہ کر رہے ہیں، جھریاں پڑ چکی ہیں چہرے پہ، دوبارہ خوبصورت چہرہ بنا رہے ہیں. ہاتھ کبکباہٹ ہے، تھرتھراہٹ ہے جسم میں، دوبارہ نئے سرے سے جوان ہو رہی ہے. اس کو ملکہ بنا رہے ہیں مصر کی. اے اللہ باری تعالیٰ یہ کیسے ہوگا؟ جب جوانی چلی جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے تو جوانی لوٹ کر پھر نہیں آتی. جب بادشاہت چلی جاتی ہے تو لوٹ کر پھر نہیں آتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہی تو میں فرق بتانا چاہتا ہوں حسن یوسف میں اور نام محمد میں. حسن یوسف میں اور نام محمد میں فرق کیا ہے؟ باری تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے جب زلیخا حسن یوسف کی دیوانی ہوئی تو جوانی جاتی رہی، بڑھاپا آ گیا، بادشاہت جاتی رہی، فقیری آ گئی. اب ہے نام محمد کی یہ دیوانی. نام محمد وہ ہے جو بوڑھا لے لے وہ جوان ہو جاتا ہے. بوڑھوں کے لبوں پر نام محمد آ جائے، بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے. سبحان اللہ. ایک بات یہ مسواک کرنا نبی کی سنت ہے، جو جانتے ہیں سبحان اللہ بولے. ایک غزوے میں سرکار نے فرمایا صحابہ یہ درخت جو آپ کو ملے ہیں نا سامنے، ان سے ایک ایک مسواک کھول لو، اپنے دانت صاف کر لو، یہ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے، صاف کر لو. تو صحابہ نے مسواک بنائے، دانت صاف کرنے لگے. تو ایک شخص نے دیکھا، یہ کچھ پہلے مخبر ہوتے تھے وہ آتے دیکھتے تھے جنگ کی صورتحال کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں دانت صاف کرنے پہ. وہ گئے کافروں کو کہا تم مکہ کے لوگوں بھاگ جاؤ. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ پہلے وہ صرف لڑتے تھے، آج وہ کھانے کی تیاری میں ہیں. وہ لڑنے والے نہیں. آج آپ کھا لیں، مطلب وہ کیسے انسان کو کھا سکتے ہیں؟ میں خود دیکھ کر آیا ہوں وہ دانت تیار ہو رہے ہیں ہمیں کھانے کے لیے، جلدی بھاگو. جب وہ بھاگے تو میرے نبی مسکرائے. فرمایا کہ میری ایک سنت سے ڈر کے بھاگ گئے، نبی سے مقابلہ کیا کریں گے؟ توجہ ہے نہیں؟ جو بیدار بیٹھے آپ لوگ کے سوال اللہ کے. میں اسی طرف آتا ہوں جو میں نے پہلی بات کی تھی. توجہ ہے صاحبان آپ کی؟ ماشاءاللہ بچے بھی مسکرا رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، یہ جشن کی محفل ہے، یہاں پہ مسکرانا پڑتا ہے. ہو جشن بندہ مسکرائے نہیں، مسکرائے. لیکن ایک بابے کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے، وہ بڑا بغور سن رہا ہے، بھی اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلا. ایک بابے کی بات یاد آ گئی، جو بابے بیٹھے وہ ہاتھ بلند کر سبحان اللہ سناتا ہوں. سرکار ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. سرکار بولا کہ اللہ تمہیں ذکر ہو جائے. سرکار غزوے سے واپس آ رہے تھے، میں بات مکمل کر رہی ہوں بس. غزوے سے واپس آ رہے تھے، سرکار نے خیمے لگائے، صحابہ کرام بیٹھ گئے. تو ایک بابا سرکار کے ساتھ تھا، وہ گاؤں کے رہنے والا تھا، صحابی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ. ہے غلام، سننے والی بات ہے غلام کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو مجھے پانی پلاؤ. سرکار نے کہا صحابہ یہ میرے غلام کو پانی پلاؤ. اب صحابہ نے جب دیکھا توجہ ہے آپ کی، آپ بھی پانی پیتے ہیں. ماشاءاللہ
جن کو پیاس لگی ہو وہ پانی پی سکتے ہیں، جن کو نہیں لگی وہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ ویسے پانی جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو وہاں پانی نہیں پینا چاہیے، یہ بات ہے، پانی سے میں نے پیا ہے، لیکن ہمارے بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو وہاں پانی پینا نہیں پانی نہیں پینا چاہیے۔ پانی تب پیو جب محفل مکمل ہو جائے، اہل بیت کا ذکر ہو اور پانی۔ اچھا ایک شخص کا گزر ہوا فرات سے، تو فرات کو لے کر کہے گا تاریخ تیرے بخل پہ روئے گی عمر بھر۔ نہر فرات تھی نا موجوں میں پانی سب ڈالتا، تو کہنے لگا تاریخ تیرے بخل پہ روئے گی عمر بھر، ہر اشک ایک طنز ہے تیرے مزاج پر، 6 ماہ کا لال اور ابھی تک ہے تشنہ لب، اے موج فرات کہیں جا کے ڈوب مر۔ سبحان اللہ۔ 6 ماہ کا لال ابھی تک ہے تشنہ لب، اے موج فرات کہیں جا کے ڈوب مر۔ پھر وہی ٹھہر گیا، پانی نہیں تھا، ایسے بہاؤ تھا۔ اس نے کہا اب تو شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ تجھ میں پانی ہے، تجھ میں پانی نہیں ہے، پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس۔ تجھ میں پانی نہیں ہے، تو شرم سے پانی پانی ہو چکا ہے کہ جب 6 ماہ کا عسکر تیرے کنارے پر تڑپتا رہا تو نے دیکھا نہیں، پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، تشنگی کو سانس لینے کا قرینا آ گیا، تیر کھا کے ہنس پڑا عسکر کو جس انداز سے، شرم سے قاتل کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ؟ میں بات کروں ذکر اہل بیت بھی ہو جائے۔ بوڑھا تھا، اس نے کہا اس کو پانی پلائے، سرکار صاحب اس کو پانی پلاؤ۔ صاحب نے مشکیزیں دیکھے، مشکیزیں کھا لیے، یا رسول اللہ پانی تو نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جو پتہ کرو ساتھ میں کنواں ہوگا پانی لے آؤ۔ صحابہ نے مشکیزیں اٹھائے، کاندھوں پہ رکھے، چل پڑے، ساتھ ہی کنواں تھا، کنویں پہ پہنچے، پانی بھرا، مشکیزیں کاندھے پہ روانہ ہونے لگے۔ ابھی ادھر کھڑے ہی تھے، کنویں پہ قبضہ تھا جنوں کا، تو جنوں نے کیا کیا، وہ مشکیزہ کاندھے پہ انہوں نے منہ کھول دیا پانی زمین پر۔ صحابہ نے پھر بھرا، پانی کاندھے پہ رکھا، جنہوں نے پھر منہ کھول دیا، 3 مرتبہ بھرا پانی، صحابہ لوٹائے۔ سرکار نے پانی نہیں لائے، یا رسول اللہ پانی تو بھرتے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا، پانی بھی جائے۔ سرکار نے فاروق اعظم تم جاؤ، آپ صلی اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روانہ ہوئے، 14 صحابہ اور بھی ساتھ ہیں، آپ پہنچے، بھرو پانی، اور پانی پھر بھرا، مشکیزیں کاندھے پر آئے، پھر جنہوں نے پانی کا منہ کھول دیا، پھر بھرا، 3 مرتبہ پھر بھرا۔ سیدنا فاروق نے فرمایا لگتا تو ہے تم جن ہو، ایک مرتبہ نظر آؤ نا فاروق کو، میری آنکھوں کے سامنے ہو نا پھر تمہیں دیکھتا ہوں۔ اب جن تھے وہ نظر کیسے آتے، تو فاروق اعظم بھی لوٹ کر آ گئے۔ تو سرکار نے پانی نہیں لائے، یا رسول اللہ یقینی بات ہے کہ قبضہ ہے جنوں کا، جن پانی بھرنے نہیں دیتے، ہم بھرتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو سرکار فرمایا یہاں سے خیمے اٹھاؤ، آگے لے جاؤ، وہاں اس کو پانی پلائیں گے۔ اب خیمے اکھاڑ دیے، صحابہ جانے لگے، وہ وہیں بیٹھا ہے دھرنا دے کر، یہ بولی آپ سمجھے، دھرنا دے کر بیٹھا۔ سرکار بس میرے غلام چاند تجھے پانی پلاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے پانی مانگا ہے اسی جگہ پہ، آگے پانی، تو میں چلو ٹھہر جا تجھے زمزم پلاؤں۔ تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، مکہ میں پی کر آیا ہوں، میں زمزم نہیں پیتا۔ اور فرمایا شراباً طہورا پیو گے، سلسبیل پیو گے، زنجبیل پیو گے، جنت کے پانی پیو گے؟ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، جنت میں جاؤں گا، یقین ہے ادھر پیوں گا۔ آج میں نے اسی جگہ پہ بیٹھ کر اسی کنویں کا پانی پینا ہے، اسی کنویں کا۔ سرکار نے فرمایا تو پہلے ادھر آیا تھا، تجھے پتا ہے کہ اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ سرکار کبھی نہیں آیا۔ فرمایا جانتا ہے کہ پانی کوئی خاص ہے؟ فرمایا نہیں، میں اس علاقے میں نہیں آیا، اس کنویں کو نہیں دیکھا، نہ ہی پانی پیا ہے۔ فرمایا پھر برزیدی کیوں ہے، کسی کنویں کا پینا ہے، چل تجھے پانی پلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری پیاس کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب بات میری پیاس کی نہیں رہی، یہ بات نہیں کہ میں نے اسی کنویں کا پانی پینا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے، یہ جن کیا سوچ رہے ہیں قیامت تک یہ کہتے رہیں گے ہم نے صحابہ کو خالی موڑ دیا، نبیوں کے سلطان کو خالی موڑ دیا۔ حضور آپ کے پہ باتیں ہوں اور میں خاموش رہوں، میں تو نہیں جاؤں گا، میں پانی پی کر جاؤں گا۔
इसी कुएं का पीऊंगा फिर जाऊंगा वरना मैं नहीं जाता। सरकार ने फरमाया अच्छा नहीं जाता, सुभान मैं पानी पीऊंगा फिर जाऊंगा वरना मैं नहीं जाता, मैं बैठा हूं। सरकार अच्छा नहीं जाता, अगर नहीं जाता था तो फिर बुला अली को। सुभान अल्लाह, अली का नाम सुनकर खुश हुए जवाब से बोले सुभान अल्लाह। एक और सुन जाओ, मिजाज गुल शाह गुल पे देखो, मकाम खुशबू सवा से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो, कब्र में पूछेंगे फरिश्ते तो ये कहकर टाल दूंगा, जवाब मुश्किल है फरिश्तों, सवाल मुश्किल है फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुछ आ से सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है या नहीं है? अच्छा आजकल हर दूसरा बंदा कहता है कि मैं अली का मलंग हूँ, मैं अली का मलंग हूँ। जो दुनिया से तंग होता है वो कहता है मैं अली का मलंग हूँ, लेकिन अली के मलंग की खास पहचान है। अगर ज़ौक़ में हो तो आपको बताऊं, मुझे पता है कि 1 घंटा हो चुका है, आप थक गए हैं, आप थक गए हैं क्योंकि आपकी लिमिट है 1 घंटा। मैं बात वाइड अप करने लगा हूं, मुझे कहा था कि जब आप कहेंगे तो बस कर देंगे, लोग कि जब आपका दिल चाहे, ऐसे कहा था मेरा दिल नहीं चाह रहा, सुभान अल्लाह, जिनका दिल चाहता है मैं बस कर जाऊं, उस पर अल्लाह बोले, बाकी हाथ बोल के सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। सरकार का जिक्र है, मलंग दूसरे बड़े लोग कहते हैं मैं मलंग हूं जी, मैं मलंग हूं, मैं मलंग हूं। मलंग की खास पहचान है, मैं अपने रसूल बयान करता हूं, दुनिया एक सराह है बदलती उमंग की, दोज़ख नशिस्त है फकत चश्मे तंग की, महशर इम्तिहान है अकीदों की भीड़ का, अरे जन्नत सैरगाह है अली के मलंग की। सुभान अल्लाह। और अली का मलंग होता कौन है? बाप को मलंग है, मलंगों की निगाहों में, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई, कभी बहलोल ने बेची कभी हुर ने खरीदी, मौला तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। नारे हैदरी, नारे हैदरी। और शेरे खुदा का नाम लिया, ऐसे लोग हैं, ऐसे लेते हैं शेरे खुदा का नाम, जिसने एक तरफ लगाकर खैबर को उखाड़ दिया, अल्लाह के बंदे शेर बन गए। सुन्नी तो वैसे शेर होता है, हाथ बुलंद करके बोलो नारे हैदरी, पता लगे अली के दीवाने बेटे, ये की बात है, कैसे नारे लगाते हैं अली के नाम पर, अली का जब नाम है। और ये बात सुनो, हम लोग जवाब दे सुन्नत का अकीदा है, बाकी जितने भी नारे हैं वो लगते हैं, अली का नारा जब लगता है ये लगता भी है और बजता भी है। सुभान अल्लाह। इनका ये अकीदा हो, मेरे साथ बोले नारा है अली, बात मुकम्मल करो, भेजो अली को। सरकार ने बोला आजा अली, इसको पानी पिला। अब सरकार बोला कहना पहले 10 12 14, अब अकेले। अली वो शेर खुदा है, जब भी जाता है मैदान में अकेला जाता है, अल्लाह, शेर खुदा। अंदर गए, तलवार उठाई, वो तलवार जिसको लक़ब मिला ज़ुल्फ़कार, शाह मर्दा शेर इसका कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, ज़ुल्फ़कार उठाई, रवाना हुए। सैयदना फ़ारूक आज़म ने हाथ पकड़ा, फरमाया अली पानी भरना है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। मैं देख तो सही मैं करता क्या हूँ। सरकार बोले के ना पहुंचे, मशकीज़ा डाला कुएं में, पानी भरा, कांधे पे रखा, अभी रखा ही था, कुएं से आवाज आई कौन है फिर? तो उसके जिन्होंने कहा कि अब पहले 10 थे 12 थे 14 थे, अब अकेला है, तो जिन्हों को सरदार बुरा लगता है, जो अकेला है ये भी सरदार है, अब तुम ठहर जाओ कुएं में, वो भी सरदार मैं भी सरदार। मैं देखता हूं कैसे पानी लेकर जाता है। अब जिन्हों को सरदार निकला पैर निकल कर ना पीछे से आया, अली के छुप कर, अली की निगाहों से छुप कर पीछे से आया, पीछे से आकर ना अली शेर खुदा के जो मशकीज़ा कांधों पर था, मशकीज़े को हाथ लगाया, मुंह खोलने का इरादा किया, अभी हाथ लगाया ही था कि मौला कायनात ने उसके हाथ में अपना हाथ दिया। जो सुन रहे हैं वो बोले, वो बोले। जब अली शेर खुदा ने पकड़ा तो जिन ने लगाई ताकत, फुल जोर लगाया, पावर दिखाई, अली वहीं खड़े हैं। तो सरकार बोला कि हमें तुझे पता नहीं है कि मरहब से पूछ अली कौन है, सुभान अल्लाह, हैबा से पूछ अली कौन है। अली के हाथ में हाथ आए, फिर जोर दिखा रहा है। सरकार बोला कि आपने ऐसे झटका दिया ना, अपने सर के ऊपर से घुमा के सामने रखा, उसके सीने पे रखा, जब पैर, सुभान अल्लाह, जब अली का पैर आया जिन के सीने पर, वो तड़पने लगा, रोने लगा, चीखे चिल्लाने लगा और आवाज दी, वो तुम कहां गए? सरकार तो मर गया, सरदार तो मर गया, बाहर निकलो। वो बाहर निकले, अब बाएं हाथ में है तलवार, अली ने
تلوار کو جھٹکا دیا، سبحان اللہ آدھی فوج کٹ گئی تو اس نے کہا لڑو نہیں، معافی مانگو، یہ علی ہے۔ سبحان اللہ اور معافی مانگ رہے حضور ہمیں چھوڑ دے، ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں لڑتے، ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ کنواں آپ کا، یہ پانی آپ کا، ہم بھریں گے، جہاں چاہیں گے پہنچائیں گے۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے معافی نہ مانگو، چلو میرے سردار کے پاس۔ سبحان اللہ اب بس آدھی بات کرنے کو، بس چلو میرے سردار کے پاس۔ تو جنوں کا سردار بولا تم کون ہو؟ فرمایا میں نوکر، سبحان اللہ میں بھی تم نوکر ہو؟ فرمایا ہاں میں نوکر ہوں، سردار اور ہے۔ تو اس نے فوراً کہا جلدی چلو، جس کے نوکروں کی یہ حالت ہے سردار کا مقام کیا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کے طرف دیکھنے والے پہلے یہ دے، آخری بات، باغ نبوت پہ توحید کا پہرا نہ ہو، کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو، اس شخص کے رتبے کی طرف مت دیکھ جس کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو، جس کے غلاموں میں علی ہو اسے۔ اچھا اب جن ساتھ آئے، سرکار بولا کہ ساتھ ہے، سرکار کی بارگاہ میں پانی آیا تو فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑ لیا، اے علی یہ بتاؤ ہمیں تو نظر نہیں آئے، تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ فرمایا میں نے کہاں سے دیکھا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال۔ سبحان اللہ حضور وہ کیسے؟ ہم بھی نوکر، تم بھی نوکر، میں بھی سابی، تم بھی سابی، تم بھی کلمہ پڑھنے والے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا، تم بھی امیر المومنین، میں بھی امیر المومنین، وجہ کیا ہے؟ تم نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ فرمایا کہ تمہیں خیبر یاد نہیں ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ فرمایا میرا دیر سے آنا یاد ہے، نبی کا اپنا لعاب میری آنکھوں میں ڈالنا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یاد ہے۔ فرمایا بس اور کیا اتنی بات یاد رکھ لے، جس دن سے ایک لعاب کا قطرہ نبی کا میری آنکھوں میں آیا، تحت الثری بھی نظر آتا ہے، عرش اولیٰ بھی نظر آتا ہے، یہ علی کی بات ہے۔ علی کہتا ہے ایک قطرہ آ جائے، کائنات میرے سامنے ہے، جس کی آنکھوں میں ایک قطرہ ایک کائنات کو دیکھتا ہے، خود سردار کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وقت کافی سارا ہو چکا ہے، میں آپ سے گزارشات کرتا رہا، صرف آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا، اور وقت کافی سارا ہو گیا، یہ نہ ہو کہ میں خطاب پہ لگا رہا ہوں اور صبح کی نماز رہ جائے۔ جو عشاء کی نماز پڑھ کے ہے سبحان اللہ بولے، جو امام صاحب بیٹھے ہیں وہ ان کا چہرہ دیکھ لیں، بات کر رہے ہیں کہ مسجد میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندے، سنی وہ نہیں ہوتا جو صرف میلاد منائے، سنی وہ ہوتا ہے جو مسجد میں بھی آئے۔ سنی کہتے ہیں سنت والے کو، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے، نماز پڑھنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اگر سنی ہو تو نماز پڑھنے آؤ۔ اچھا سنی میلاد تو منائیں گے، سرکار کا نام بھی چومیں گے، سرکار کا نام وہ چومے جو اپنے ماں باپ کی قدم چومتا ہے۔ سبحان اللہ جو ماں کے قدم نہیں چومتا، باپ کے ہاتھ نہیں چومتا، اس کو سرکار کا نام چومنے کا کوئی حق نہیں۔ سرکار اس کی طرف دیکھتے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس نے محبت کے ساتھ اپنے باپ کا رخ دیکھ لیا اس کو مکمل کامل حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حج تیرے گھر میں باپ کی صورت میں، اور جنت تیرے گھر میں ماں کی صورت میں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحیح حدیث پاک ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کبھی کبھی اپنی ماں کے قدم چوم لیا کر۔ اگر جنت چاہیے تو صرف نمازیں، روزے، تبلیغ، تدریج، فلاں اس سے بات نہیں بنتی، خدمت سے بات بنتی ہے۔ جس میں ماں باپ ناراض ہونا، کبھی بھی اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہو سکتے جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سنتے جاؤ، گزارش مکمل ہو گئی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرا باپ تو کسان ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اب میں مفتی عالم ہو کر، پروفیسر ڈاکٹر ہو کر اس کے قدموں کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ وہ صاحب علم نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے تو تیرا باپ۔ کوئی کہے کہ میری ماں تو بیچاری گاؤں کی رہنے والی ہے، میں شہر کا رہنے والا، وہ پاؤں بھی صاف نہیں کرتی۔ اب جنت ایسی ہوتی ہے، پاؤں جو نہیں دھوتی، اس کے قدموں کا ہاتھ کیسے لگاؤں؟ وہ جیسی بھی ہے تیری ماں تو ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، جب جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی نا مسجد نبوی میں، تو سرکار بیٹھے تھے، سرکار نے چادر بچھا دی،
اپنی چادر مزمل جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی سرکار نے بچھا دی فرمایا ادھر آ کے بیٹھو صحابہ حیران یا رسول اللہ کون تھی فرمایا مجھے دودھ پلانے والی تھی سبحان اللہ جو دودھ پلائے وہ تو مزمل کی چادر میں بیٹھے اور جس کی بدن سے تم پیدا ہوئے سبحان اس اللہ بات نے اپنے شکم میں تمہیں 9 سے 10 مہینے رکھا اچھا اور بات سنتے جاؤ اگر مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں درود پاک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا نماز پڑھیں تو ضروری ہے کہ بچے ان کا ادب کریں گے ماؤں سے بھی گزارش ہے اب جو ماں پوری زندگی ایک دن بھی نماز نہ پڑھے پھر کہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہے تو کسی کی فرما بردار ہوتی تو تیری اولاد تیری فرما بردار جب تو نے رب کا کہا نہیں مانا تو تیری اولاد تیرا کہاں سے کہا مانے گی ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسلامی زندگی سے وابستہ ہو جائے اور بچوں سے اتنی گزارش ہے خدا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرنا تمہاری آخرت برباد ہوگی جب ماں باپ ناراض ہوں گے اگر آخرت کی آبادی چاہتے ہو میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں تو پہلے ماں باپ کی قدم چومو دوسرے نمبر پہ میرے مصطفیٰ کے غلام بن جائیں نمبر پہلا وہی ہے لیکن میں دوسرے نمبر پہ کیوں کہہ رہا ہوں جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں وہ عمرے پہ گیا وہ حج پہ گیا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے چاہے تم پیسے خود بھی کماؤ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو خود پیسے کماؤ اور ماں باپ سے پوچھو نہ عمرے پہ چلے جاؤ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارا عمرہ مجھے نہیں چاہیے اگر تمہارا باپ اجازت دے گا تو پھر عمرے پہ آنا سبحان اللہ پھر حج پہ آنا پھر تیری حج قبول ہے پھر تیری زکات قبول ہے اللہ رب العزت میرے چند مرضوں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک گزارش میرے ساتھ ڈرائیور ہیں حافظ محمد سلیم صاحب 2 اشعار نعت رسول قبول کے اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو ان کی خدمت کر دینا ورنہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ